बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, 9 मई को कौमी सानहे और यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्की दिफा के साथ साथ दीगर अहम फैसले किए गए। 9 मई को होने वाले वाक़यात में शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब तक सैकड़ों अफराद को पकड़ा जा चुका है। पीटीआई की सीनियर क़यादत की गिरफ्तारियां जारी हैं, जबकि तहरीक इंसाफ में अब टूट फूट भी शुरू हो गई है। और चीफ जस्टिस ने गुड टू सी यू खान साहब कहा तो उस पर तनकीद क्यों हुई? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि क्या आम शहरियों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, और क्या 9 मई के वाक़यात में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आएगा या सूरत हाल बदस्तूर कशीदा ही रहेगी। इन तमाम मामलात पर आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, इम्तियाज़ आलम साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे रज़ा रहमान साहब। रज़ा रहमान साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। कौमी सलामती कमेटी में कल की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसके फैसलों की तायद की गई है। सवाल मेरा ये है कि फैसला तो कर लिया गया है आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का, क्या ये आर्मी एक्ट सिविलियंस पर भी लग सकता है? मौजूदा जो कवानीन है उनके तहत सिविलियंस पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम हिना। गुजारिश ये है जी, सबसे पहले तो मैं इन अनइक्विवोकेबल टर्म्स वाज़ेह अल्फाज में मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ जो 9 मई का वाक़यात हुए, बल्कि 9 मई के ये पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन गिना जाएगा हमारी तारीख में। जब आपने ये जो हरकत हुई हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की, जिन्होंने ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सिविल प्लेसेस इमलाक का उन्होंने जो जलाओ घराव किया, ये बहुत ही काबिल मजम्मत है। अब आपका जो सवाल है स्पेसिफिकली, देखें, जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसकी एक एप्लीकेशन तो एक जनरली कंसिडर की जाती है कि सिर्फ मिलिट्री पर्सनल के ऊपर ये लागू है ये एक्ट, लेकिन ये जनरल एक मिसकंसेप्शन है, ये सिविलियंस पे भी लागू हो सकता है। और अभी ऑब्वियसली जो वाक़यात हुए हैं और जो कल जो आर्मी ने और जो फैसला किया, जो इशू किया स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने बात की है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है 1923। अब उसकी जो ऑब्वियसली जब ये केसेस बनेंगे और पता चलेगा कि किस तरह इन्होंने ये किया, ये क्या इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर ही जो लोग जो सब्जेक्ट हो सकते हैं एक्ट पे, उनमें से ज़्यादातर तो मिलिट्री पर्सनल हैं या टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जो कोई वायलेशन करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की 1923 की। तो मेरा ख्याल है शायद इसीलिए उन्होंने उसको इकट्ठा पढ़ा है, और उसमें यही है बात की गई है कि अगर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कुछ प्रोहिबिटेड प्लेसेस होती हैं, यानी जो ममनू जगह होती हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते। अब उधर इन्होंने जो हमला किया है इधर एक सियासी जमात के लोगों ने, और कई जगहों पे सिर्फ मतलब कि GHQ पे किया है, जो लाहौर कोर कमांडर हाउस पे किया, और भी कई जगहों पे इन्होंने मॉब्स किए और अटैक किया है। तो वो ऑब्वियसली उसकी अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, बिकॉज इनकी एक जगह की सैंक्टिटी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर क्रिटिकल टू नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल सेफ्टी। तो उस केस में ये इसमें आप ये दायरे में जो ये लोग अनासिर थे जो इन्वॉल्व हुए थे इस मॉब वायलेंस में, जिन्होंने ये क्रॉस किया था, ब्रीच किया था इन एरियाज को, तो ये इनको कंसीवली लाया जा सकता है। सो बेसिकली अब पता चलेगा कि किस तरह ये केस बनेगा, किस तरह इसको करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन मेरी एनालिसिस ये है कि इसमें लाया जा सकता है सिविलियंस को भी इस इंस्टेंस में, बिकॉज ये बहुत ही गैर मामूली वाकयात हुए थे 9 मई के, इसलिए आप इसकी एक्सटेंशन कर सकते हैं लिंकिंग इट विद द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है। इम्तियाज़ आलम साहब, जैसे भी रज़ा रहमान साहब ने कहा है कि ये जो है इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के खिलाफ भी। 9 मई को जो भी कुछ हुआ यौम सियाह के तौर पर उसको डिक्लेयर भी कर दिया गया, खूब मजम्मत भी की गई, और अब जो फैसला किया गया है आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का सिविलियंस के खिलाफ, इस पर तनकीद भी की जा रही है। आप क्या राय रखते हैं इस पर कि क्या जो तनकीद है वो जायज़ है, और क्या सिविलियंस पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ, ये जाहिर करता है कि तमाम रेड लाइन्स क्रॉस हो गई, और अगर ये बात मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा तो इस पर आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें और रूल ऑफ लॉ में यकीन रखने वाले और इंसानी
حقوق میں یقین رکھنے والے اس طرح کے فیصلے پر تنقید کریں گے. یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ کور کمانڈر کی میٹنگ میں جو ہم نے پڑھی ہیں ان کا بیان، اس میں یہی کہا گیا. لیکن یہ بہت بڑا ایک نیا موڑ آیا ہے پاکستان اور پنجاب کی سیاست میں. ہمیں چھوٹے صوبوں میں تو فوج کے حوالے سے تشویش نظر آتی ہے اور ان کی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، خاص طور بلوچستان میں یا قبائلی علاقوں سے. لیکن پنجاب میں کہا یہ جاتا تھا، یہ مت تھا کہ پاک فوج اور پنجاب ایک جان اور دو قالب ہیں. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مت ٹوٹ گیا ہے اور خوفناک طریقے سے ٹوٹا ہے. اور ریاست کی جو ہیبت ہوتی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں ٹوٹی ہے. میں تو حیران ہوا کہ کس طرح لوگ جیسے وہ لارنس گارڈن میں چہل قدمی کے لیے جا رہے ہوں اور کور کمانڈر کے گھر میں گھس گئے اور روکنے والا کوئی نہیں تھا. حالانکہ کور کمانڈر کی جو سیکیورٹی ہے بڑی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے. ہم وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے. اسی طرح باقی جگہوں پہ حیرت ہوئی ہے. بعد میں ہمیں یہاں تک کہ کور کمانڈر گھر میں اپنے اکیلے کھڑا تھا اور موب جو ہے کچھ بھی کر سکتا تھا اس کے ساتھ. اور یہ وہ اتنے بڑے موب نہیں تھے، ہزاروں لوگ نہیں تھے، سینکڑوں لوگ تھے. اور جہاں جہاں یہ مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بالعموم نشانہ فوجی انسٹالیشنز تھی. اب میں ان بچوں سے بات کرتا رہا جہاں پہ میں ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، تو ان بچوں سے میں نے باتیں کی. یہ بڑے چھوٹے 16 17 18 20 21 22 سال کے بچے ہیں جو سب کچھ عمران خان کی گرفتاری پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. جو عمران خان کی گرفتاری کی تصاویر آئیں وہ کوئی اچھی پکچرز نہیں تھی. جس طرح انہیں دھکیل کر لے جایا گیا گاڑی تک، وہ نظر آ رہا تھا اور ایک طرح کا مس ہینڈلنگ نظر آئی. تو یہ بات بھی بیک فائر کر گئی کہ بھئی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے گرفتار کر سکتے ہیں. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اوور ٹرن ہوئی. پھر یہ بہت بات یہاں پہ ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کورٹ نے ریلیف دیا ہے تو ماضی میں یہ ریلیف نہیں ملتا رہا. اگر اب مل رہا ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے. اور شہری کو ریاست کی جو یا اسٹیٹ کی جو ایکسیسز ہیں اس کے خلاف عدالتیں ہی ریلیف فراہم کرتی ہیں. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسا ریلیف ماضی میں تو نہیں ملا، بھٹو صاحب کو نہیں ملا، نواز شریف کو نہیں ملا، اور باقی جو کچھ ہوتا رہا اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ. تو مجھے تو اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ اگر عدالتیں ریلیف دیتی ہیں، کیونکہ ہم نے مارشاء اللہ کے زمانے میں دیکھا ہے کہ کس طرح ہم سالہ سال جیلوں میں پڑے تھے اور پیشی بھی نہیں ہوتی تھی. بغیر کسی کارروائی کے ہم جیلوں میں سالہ سال سڑتے رہے، ملٹری ڈکٹیٹرشپ. جو کل کا بیان ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ بہت سخت پوزیشن فوج میں بڑا سخت رد عمل ہوا ہے. ٹھیک ہے امتیاز عالم صاحب، معذرت کے ساتھ میں قطع کلامی کر رہی ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت خطاب کر رہے ہیں، براہ راست یہ چلتے ہیں سے خطاب کر رہے تھے. ناظرین گفتگو کر رہے تھے ہم بھی. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں، سخت ایکشنز کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان فیصلوں پر ہم بات کر رہے ہیں. مزید گفتگو جو ہے ہم اس پر جاری رکھیں گے. مجھے بریک کا بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب بھی کر گئے ہیں. ان کی جانب سے بھی تائید کی گئی ہے کور کمانڈر کانفرنس میں جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں. اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے. رضوان رضی صاحب، میں آپ کی جانب آتی ہوں. اگر اس تمام صورتحال سے ہٹ کر بات کریں، تحریک انصاف جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دے رہی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دہشت پھیلائی جا رہی ہے تاکہ مزاحمت نہ ہو. فواد چودھری صاحب کی ہم نے ویڈیو دیکھ لی، عدالت سے جو انہوں نے عدالت کی جانب دوڑ لگائی گرفتاری سے بچنے کے لیے. دوسری جانب محمود مولوی جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں. ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف اب بھی مزاحمت کرے گی یا پھر مفاہمت ہی ان کے پاس ایک آپشن بچا ہے؟ دیکھیے، میرا تو خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے کل کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کا رسپانس دیا ہے آج، اس میں تو انہوں نے واضح طور پہ مزاحمت کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ سارا کچھ کوئی نہیں کیا.
جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کی ضمانتیں بھی کے لیے بھی انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، لیکن ان لوگوں کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ میرا تبصرہ ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسیوں کی کارروائی ہے، ہم نے تو یہ نہیں کیا. کور کمانڈر کی آج کی جو کمیٹی تھی، سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں کور کمانڈر کی جو کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا یا جو فیصلے تھے اس کو انڈورس ہی ہونا تھا. یہ ایک فارمیلٹی تھی جو کہ ہو گئی. لیکن دیکھیے کل کی کانفرنس کے اندر جو پریس ریلیز جاری ہوئی اس کے دو اہم الفاظ ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ اس حرکت کے اندر شرپسند ملوث پائے گئے ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کیا جائے گا. ایک تو رحمان صاحب نے فرما دیا اس کا پہلو. دوسرا پہلو جو ہے وہ میں کہہ دوں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو انہوں نے اس کے اندر مینشننگ کی ہے، اس کا مطلب ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان شرپسندوں کو اطلاعات یا رہنمائی کہیں اندر سے دستیاب ہو. میں ایک پریپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اس کے اندر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے ایز سچ آنا نہیں چاہیے تھا. یہ تو انفارمیشن شیئرنگ کے اوپر شاید ہوتا ہے. اب رحمان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی پلیسز پہ جانے کا بھی ہوتا ہے، میرے علم میں یہ نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ اگر کہیں سے گائیڈ لائن یا ان کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن ہوئی ہے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا آنا بڑا سگنیفیکنٹ ہے. جہاں تک آپ نے محمود مولوی صاحب کی بات کی ہے تو وہ مطلب کہ انہیں آلموسٹ دوست سمجھا جاتا ہے. علی زیدی کا وہ لفظ جو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ میں کرنا نہیں چاہ رہا. وہ علی زیدی صاحب کے وہ ہیں، اور علی زیدی صاحب ان کے گھر میں روپوش ہوئے ہیں آج کل یا تھے، تو ان کی طرف سے یہ آنا بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے دیکھیے اگر عمران خان صاحب یہ کہہ دیتے کہ جو شرپسند ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر وہ ہماری پارٹی میں کہیں پہ موجود ہیں تو حکومت یا ایجنسیاں جو ہیں وہ ثبوت فراہم کریں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن انہوں نے کہا، انہوں نے تو وہ غالباً کہہ چکے ہیں رضی صاحب. نہیں، یہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ جی ایجنسیوں نے جھوٹ بولا ہے. جو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی ہیں، کیونکہ پریس ریلیز کے اندر ہے کہ ہمارے پاس انڈینائبل اینڈ کنکریٹ ایویڈنس ہیں کہ مسکرینٹس جو تھے وہ کون تھے. تو اگر انہوں نے اداروں نے کہہ دیا تھا تو بجائے اس عمران خان یہ کہتے کہ یہ تو ایجنسیوں نے کے بندوں نے کروایا ہے، یعنی کہ جو رپورٹس گئی ہیں 5 ایجنسیوں کی وہاں پہ کور کمانڈر کانفرنس میں، جس کی بنیاد کے اوپر ایک خیالات بنائے گئے یا فیصلے کیے گئے، وہ غلط ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور عمران خان صاحب آپ کو درست بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ایجنسیوں کے اپنے اہلکار تھے جنہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے. اگر عمران خان صاحب کی بات درست ہے تو وہ ویڈیوز، وہ آڈیوز ہم کہاں لے کے جائیں؟ ٹھیک ہے، امتیاز عالم صاحب کی جانب چلتے ہیں. امتیاز عالم صاحب، ناقدین جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر کہ کہاں گیا ان کا انقلاب. یہ پاکستان تحریک انصاف بظاہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دے رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا اب بھی مزاحمت کی جماعت رہے گی یہ، یا پھر مفاہمت ہی ایک آپشن بچا ہے ان کے پاس؟ میرا خیال یہ تھا کہ میرا رائے یہ ہے کہ عمران خان نے بہت زیادہ آرمی کو فوکس کر کے کیمپین بلڈ کی جو لگتا ہے بیک فائر کر گئی، اور انہیں اب پیچھے ہٹنا ہوگا. لیکن جو کل گزشتہ روز جو کور کمانڈرز کی میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے ہیں غالباً وہی آج قومی سلامتی کی کمیٹی میں منظور کیے جائیں گے، لگتا یہی ہے. کیونکہ فوج مین اسٹیک ہولڈر ہے اس معاملے میں، کیونکہ ان کی تنصیبات پہ حملے ہوئے ہیں. اور تو لہٰذا مجھے لگتا یہ ہے کہ کافی زیادہ بڑا کریک ڈاؤن ہمیں نظر آ رہا ہے تحریک انصاف پہ اور اس کے لیڈرز پہ. اب وہ کتنا پریشر لے سکیں گے. میرا خیال ہے ٹوٹ پھوٹ بھی ہوگی. میرا خیال ہے کیسز میں ان کی لیڈرشپ پہلے ہی گرفتار ہے، جو باقی رہ گئے ہیں انہیں بھی گرفتاریاں ان کی ہو جائے گی لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا سیاسی بحران اس سے پیدا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ایجیٹیٹرز تھے یا رائٹرز جو تھے وہ اگر وہ کریزی ہو گئے تھے تو رد عمل بھی کریزی نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوچھنا چاہیے یہ ساری حکومت کہاں تھی، یہ ساری نظامی مشینری کہاں تھی، یہ سارا جو سیکیورٹی سسٹم ہمارا کہاں تھا کہ لوگ اس طرح آرام سے گھس گئے. یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس بھی ہے.
اور ہمیں پورے جہاں جہاں یہ گئے ہیں لوگ جا کے جنہوں نے تباہی کی ہے اس میں تو لگتا ہی ہے کہ انہیں بڑی سہولت میسر تھی. کہا گیا کہ شاید ہم نے جو بیان پڑھا کہ ہم نے سازش ناکام بنا دی ہے کہ اگر رد عمل دیا جاتا خون خرابہ ہوتا تو اس سے سازشی عناصر کا مقصد پورا ہو جاتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک حد تک رہ کر بھی ان انسٹالیشنز کی حفاظت کی جاتی تو کی جا سکتی تھی میرا اندازے میں, جس طرح کا بڑا کراؤڈ میں نے دیکھا ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی انکوائری ہونی چاہیے اور سیکیورٹی کا جو یہ لیپس ہوا ہے اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عمران خان کا اور فوج کے درمیان جھگڑا ہے. وہ عمران خان اس میں خود ذمہ دار بھی ہیں اسے بڑھانے میں, اور جب یہ آرمی چیف کہہ رہے تھے عاصم منیر کہ بھئی ہمیں آپ باہر رکھیں, وہ انہیں بار بار کھینچ لانے کی سیاست میں بات کرتے تھے, پھر ان پر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب وہ بالکل ہی معاملہ ان کا چوپٹ ہو گیا ہے, الٹا گلے میں پڑ گئی ہے کنفرنٹیشن. اور دوسری طرف یہ جو ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز نے جو گزشتہ روز مظاہرہ کیا سپریم کورٹ کے سامنے دفعہ 147 کے باوجود, وہ بھی ایک قابل مذمت اور خوفناک بات تھی. آپ کیا روایتیں طے کرنا چاہتے ہیں؟ اور جبکہ آپ کو معلوم بھی ہو گیا تھا جب تک وہ دھرنا اکٹھے ہوا کہ چیف جسٹس صاحب پیچھے ہٹے اور انہوں نے کہا جس طرح ملک کے حالات ہیں اس پر قانون کی عمل داری کیا ہوگی, اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو ریویو پٹیشن ہے اس پہ غور کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم بھی لے لیا اور پارٹی سے کہا بھی آپ بات کر لیں ہماری جان چھوڑیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب چیف جسٹس پیچھے ہٹے اور یہ ان کا دانشورانہ فیصلہ تھا تو یہ جو وہاں پہ جو کیا گیا سپریم کورٹ کا ساتھ جو بدزبانی کی اور انتہا کی بدزبانی کی گئی اور یہ توہین عدالت کی گئی تو یہ ٹھیک نہیں, یہ سب کوئی اچھی نشانیاں نہیں ہیں جو پارلیمنٹ میں اور سپریم کورٹ میں جھگڑا چل رہا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں. فساد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, ایک ٹوٹل کیوس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ملکی سیاست پل پل ایک نئی صورتحال جو ہے وہ نئی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. تمام تر صورتحال پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, اس پر بات چیت کریں. سلمان ابھی صاحب, ایک تو جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آج سخت ایکشنز کا فیصلہ کیا گیا ہے, اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اب یہ, تو مزاحمت کی جماعت یہ رہے گی آگے بھی یا پھر مفاہمت کا آپشن باقی بچا ہے ان کے پاس؟ دیکھیے, حکومت کے پاس پورا آپشن ہے. جو وہ کرنا چاہتی ہے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کے تحت, کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے تحت, جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے وہ کرے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے, کچھ مقافات عمل بھی ہیں. 2 طرح کے اس وقت لوگ گرفتار ہوئے ہیں. ایک وہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں جن کو آپ کے بقول جنہوں نے کور کمانڈر یا فوجی تنصیبات وغیرہ پر حملے کیے ہیں. یہ جو لبرٹی سے خواتین گرفتار ہو رہی ہیں, یہ جو مال روڈ سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, یہ جو لوگوں کے گھروں میں جا کے چھاپے مار کے نوجوانوں کو, بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے بغیر کسی مقدمے کے, بغیر کسی چلان کے, بغیر کسی اس کے اوپر پرچہ کاٹے, بغیر تھانوں میں جیلوں میں آپ رکھ رہے ہیں, یہ کون سا مطلب کوئی اچھا سلوک ہو رہا ہے اس وقت؟ اور جس طریقے سے آپ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں, یعنی عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے, باہر نکلتے وقت آپ گرفتار کرنا شروع کر دیتے ہیں, کسی نئے مقدمے میں لے آتے ہیں, مقدمے کا پتہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ابھی شہری مزاری کو رہا کیا, شام کو پھر گرفتار کر لیا. فواد چودھری صاحب کو عدالتوں نے ریلیف دیا ہوا تھا, پھر گرفتار کر لیا. آج رہائی ملی, پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی آپ نے اس ملک کے اندر عدالتوں کو بھی مذاق بنا دیا ہے, آپ نے اس ملک کے اندر آئین کو بھی مذاق بنا دیا ہے, پولیس کا بھی آپ پولیٹیکل جسے کہتے ہیں بنیادوں پر اس کو استعمال کر رہے ہیں مخالفین کے خلاف. اور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا دیا کہ وہ مولوی صاحب جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تو پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوگی. ابھی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہونی ہے آگے جا کے. یہ جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے نا, ان کو ایک نکاتی ایجنڈا دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو کہا جائے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ چھوڑ جائیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, پاکستان کی سیاست میں کوئی نیا کام تو نہیں ہے. نواز شریف صاحب پہ بھی برا وقت آیا تو سب نے چھوڑ دی تھی پارٹی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے اوپر بھی برا وقت آیا, وہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. عمران خان بھی یہ برا وقت جھیلیں گے, ان کے ایم کے ایم بھی ہے, ان کے اوپر بھی آیا, تو یہ عمران خان بھی جھیل لیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ چھوڑ جائیں گے. جب انتخاب ہوگا نا, لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے,
وہاں یہ حرکتیں نہیں چلیں گی. پھر ووٹ ڈالنے والا نہیں دیکھے گا کہ کس نے روکا, وہ ڈبے پہ جا کے مور لگائے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ آپ الیکشن نہیں کروا رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو ابھی امتیاز عالم صاحب نے جس بات پہ بات ختم کی ہے, جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے نا, سارے سٹیک ہولڈر, حکومت بھی, اپوزیشن بھی, جوڈیشری بھی, پولیس بھی, جس کو آپ لے کے آنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو لے آئیں. کیا ہم نے کوئی تاریخ سے سبق سیکھا ہے؟ کیا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس سارے عمل کرنے سے, یا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہیں اداروں کو مضبوط بنا رہے ہیں, یا آئین اور قانون کے مقابلے میں اپنی ذاتی خواہشات لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کو ایک تجربہ گاہ بنا کر ہم کیا نکالنا چاہتے ہیں اس کے اندر سے؟ آپ کا خیال ہے یہ سارا جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ آپ کا خیال ہے کہ اس سے اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی؟ آپ کا خیال ہے کہ اس سے پاکستان کے اندر پیس آ جائے گا؟ نہ کرائیں آپ الیکشن, بھاڑ میں جائے الیکشن, پھینک دیں اٹھا کے آئین کو بھی اور قانون کو بھی. کیا کرنا ضرورت ہے الیکشن کی پاکستان میں؟ آپ اپنی مرضی کے مطابق حکومتیں کرتے رہیں اور کریں, لیکن اگر پاکستان میں الیکشن نہ کرا کے کوئی سٹیبلٹی آ سکتی ہے تو یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری حرکتیں کرنے سے پاکستان سٹیبل پاکستان بن جائے گا, تو یہ کر رہے ہیں نا بھی, آپ پچھلے 1 سال سے ہی کر رہے ہیں نا, 1.25 سال سے کر رہے ہیں, کرتے رہیں اور کریں, مزید کریں. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس حکومت نے ہیومن رائٹس کی وہ وائلیشن کی ہیں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے, اور جس انداز سے اداروں کو مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی. کر کے دیکھیں, شوق پورا کریں, ڈھول بجائیں مریم نواز کا, ڈھول بجائیں نواز شریف کا, ڈھول بجائیں شہباز شریف کا, ڈھول بجائیں بلاول بھٹو کا, ڈھول بجائیں مولانا فضل الرحمان کا. یہ مولانا فضل الرحمان نے کل تو چیف جسٹس کے خلاف وہاں گالیاں نکالی ہیں, اور جس قسم کے وہاں مسلم لیگ کے کارکنوں نے وہاں پر بیٹھ کے چیف جسٹس کو برا کہا ہے, یہاں کوئی ٹھہرے ذرا, یہاں کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا, نہیں یہاں کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا, یہاں کوئی دفعہ 144 نہیں لگتی, یہاں بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. معاشی استحکام بھی سیاست کے بغیر ممکن نہیں ہے. موجودہ ملکی حالات کسی صورت بھی عوام کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے اور کسی سیاسی جماعت کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.